बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास ख़बरें कुछ ज़्यादा हैं, कोशिश करेंगे तमाम ख़बरों को हम कवर करें। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है तवील मुशावरत के बाद। और जो एडवाइजरी कमेटी थी अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल, काफ़ी तवील बहस हुई और बिल आखिर कुछ देर पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर से मुतालिक मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय इक़दामात की मज़म्मत करते हुए करारदाद पेश की है। और आगे उसका क्या बनेगा वो हम आपको साथ साथ अहवाल बताते रहेंगे। लेकिन आज हमारे पास ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चौधरी साहब, ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी तेज़ी आ रही है। कल हमने प्रोग्राम के आखिर में बात की थी कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी नदीम बाबर साहब अगर इस्तीफ़ा दे दें तो अच्छी बात होगी। तो मेरे पास जो इधर वफाक में, आपके पास भी हैं ख़बरें, लेकिन वफाक में जो ख़बरें हैं वो भी ईद गुज़र गई है और 5 अगस्त भी गुज़र गया, और अब वफाकी काबीना में रद्दो बदल का मरहला शुरू होगा। एक राय ये है कि यकलख्त रीशफलिंग की जाए, दूसरा है कि आहिस्ता आहिस्ता की जाए। ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पंजाब की सूरत हाल आप बताएं। पंजाब में क्या हो रहा है? कल 2 बड़ों की मुलाकात भी हुई, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, सूरत हाल यहाँ तब्दील हो गई है बहुत तेज़ी से। और एक तो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन का जो ख़ानदान है और जिसकी बड़ी नेक नामी रही है और उनका बड़ा मकाम है ज़ुहुल मरहूम के वक़्त से लेके, अब वो अल्ज़ामात की जद में आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट। ये कोई खुशी की बात नहीं, हमारा बड़ा तवील इनसे ताल्लुक़ है। आज ये है कि गुलियाद के इलाके से भी कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं एबटाबाद की तरफ से, और चौधरी मुनस लाई जो साहबजादे हैं परवेज़ लाई साहब के और MNA हैं, वो उनकी तरफ खुरा जा रहा है। और अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि अगले 24 घंटे या दो दिन में या 3 दिन में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई के करीबी तल्लक वाला कोई बड़ी शख्सियत जो है उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आधा इनका गुजरात जो है पहले गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन ने, सरकारी मुलाजम और फ्रंट मैन और फलां और डमकान, और जब चंबा हाउस में छापा मारा गया। उसके बाद एक बड़ा स्कैंडल जो है अनफॉर्चुनेटली सामने आया है कि 24 जुलाई को पंजाब के रेवेन्यू बोर्ड ने एक रिपोर्ट भेजी नैब की दरख्वास्त के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जनाब 87 कनाल्स ऑफ लैंड एक गैर मुल्की स्कूल के नाम पर चौधरी परवेज़ लाई जब वज़ीर आला थे उस वक़्त अलॉट की गई है, और रिकमेंड की गई कीमत उसकी 6 लाख रुपया फ़ी मरला, और हुकूमत वक्त ने उसको तब्दील करके 6 लाख रुपया फ़ी कनाल करके और उनको औने पौने कौड़ियों के भाव दे दी गई। और जो ऑब्जेक्शन हुए, और उस वक़्त काबीना में पहली दफ़ा इमरान मसूद जिनका तल्लक गुजरात से है और चौधरी शफीक जिनका फैसलाबाद से, और कई उन्होंने कहा ये हमें ज़रूरत क्या करने की। तो वहाँ बड़ी तल्ख कलामी हुई काबीना में। किस्सा मुख्तसर, 6 लाख मरले वाली ज़मीन 6 लाख कनाल के नसाब से दे दी गई, जो उन्होंने करोड़ों में रातों रात कर्जा भी ले लिया, और आज उसकी कीमत जो है मार्केट में 20 लाख रुपया मरला है। ये 24 जुलाई को नैब के चेयरमैन को रिपोर्ट पहुंच गई है, और उसकी मुसद्दका कापी हमारे पास है। 30 जुलाई को उनको मिल गई है चेयरमैन नैब को, 24 को इन्होंने भेजी है। अब नैब उस पर प्रोसीड कर रही है। इसके अलावा एसेट बियॉन्ड मीन और कई दूसरे मुकदमात जो है वो चौधरी परवेज़ लाई और उनके ख़ानदान का रुख किए बैठे हैं, और वो इस वक्त अपनी दफाई पोजीशन में आए हुए हैं, वकीलों से मशवरा, सियासी दोस्तों से मशवरा। दूसरी दफ़ा आज एक अचानक बहुत बड़ा वाक़या हो गया है साबिर शाकिर साहब, वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 साल
میرا خیال ہے انہیں زندگی میں کسی کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی جتنی عثمان احمد خان بزدار. وہ اتنا زبردست, وہ اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اس کے گھر میں پانی نہیں ہے, اس سے اچھا کوئی نہیں, تم سے اچھا کون ہے. کہہ کے 2 سال لوگوں نے, مخلص دوستوں نے مشورہ دیا کہ پرائم منسٹر صاحب, لوگوں کا کام ہے کہ وزیر اعظم کی تعریف کریں, وزیر اعظم کا کام ہے ان کو ڈنڈے کے زور پر سیدھا رکھیں اور ان سے کام لیں, اور کسی کو بدماشی, بدعنوانی, چوری چکاری, ڈاکہ, رشوتستانی نہ کرنے دیں, اور صوبے کے عوام اور ان کے یعنی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں, اور لوٹ مار سے دور رہیں, اور ہر طرح کی لوٹ مار پر قابو پائے. وہ اچھا جو وزیر اعظم ان کی تعریف کرتے گئے, وہ اور انہوں نے کہا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں نا, لاہور سے ڈی جی خان سے اسلام آباد تک اور مری تک, یہ اس کی میرے لیے ایک اپروول ہے. اب میں ایک اور بات کروں گا جو آج نہیں کروں گا, آپ صرف اس کے گواہ رہنا. اربوں خربوں کے ٹھیکے میں ایک ٹائکون جو ہے وہ ایک گجر برادری کا اور اس کی بیوی وہ شامل کر لیے ہیں, اور صابر شاکر کو تو کوئی نہیں پورچ میں لینے جاتا, غلام حسین کو تو کوئی نہیں جاتا, جو جان پر کھیل کے اپنی اللہ کو جان حاضر ناظر کر کے جو بھی صحیح بات ہے کرتے ہیں, لیکن اس ٹائکون کو لینے جایا جاتا ہے پورچ میں. پھر ادھر کیا ہوا ہے, اتنا گند اچھلے گا کہ لوگ کہیں گے کہ عمران خان صاحب اتنی دور کیوں گئے, کیونکہ اب جو آج ریفرنس ہوا ہے یہ اپریل 2019 میں داخل کیا تھا محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے یہاں نیب میں. اچھا یہ اور آپ یہ بتائیں کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری برادران کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, تو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ کاف مرکزی حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر لے گی, اور پنجاب میں بھی. تو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کوئی ایشورنس دلوائی ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ بتائیں کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ تیار ہے؟ اب انہوں نے کیا کرنا ہے نہیں کہہ رہے, وزیر اعظم نے کہا میں نے نہیں لکیر کھینچ دی ہے, وہ آج مجھے نظر بھی آ رہا ہے آثار یہی ہیں. انہوں نے تو منع کر دیا تھا ان سے ملنے سے, پھر اسمبلی کا اجلاس رکھا ہوا تھا, وہ کل گئے ہیں, بعد میں اب عثمان بزدار صاحب کی ایشورنسز کا میں نہیں سمجھتا کوئی اس کا کوئی جنہوں نے, یعنی آپ کہتے ہیں چوہدری صاحب میں نے آپ کا CNN سے کرا دیا ہے, تو میں کہوں گا آپ نے CNN یا ٹرمپ سے کوئی, ان کا تو آپ ٹرمپ کا تو CNN سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ میرا کیا کروائیں گے اس کے ذریعے, تو وہ تو مخالفت. تو اس وقت تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ پرسوں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے گا تو کل اسپیکر جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے, لیکن کسی چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. چوہدری صاحب یہ بتائیں, آپ کو میں نے کہا وہ میرے دوست ہیں ندیم بابر, ان کی جان چھوڑ دے, آپ ان کے اوپر آ جا کے سوئی رکھ دیتے ہیں. بھائی انہوں نے تو خود, آج میں پھر انکشاف کرنے لگا ہوں. دیکھیں میری بات کی تھی, دیکھیں میری بات سنیں. خبر تو خبر ہوتی ہے, وہ تو دینی ہوتی ہے. تو آپ چودھری برادران پہ فائرنگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں, تو جو آپ کو معلوم ہے, تو اس لیے خبریں تو دینی پڑتی ہیں. بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ جو بات کی جا رہی تھی, میں آپ ذرا تھوڑا سا کھل کے آتے ہیں, جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ عید کے بعد نیب جو ہے وہ 2 دھاری تلوار بلکہ ٹارزن بن کے آئے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کو سمن کیا جا سکتا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیب سمن کرے گا؟ کر لیا ہے نا 12 اگست کو تو یہ آپ بتا جی ابھی کر لیا نا. 11 کو مریم نواز کو کیا ہے, 12 کو عثمان بزدار کو کیا ہے. یعنی یہ جو ایکسائز والوں نے شراب کا پرمٹ دیا, ایک ایسا ہاسپٹل جو ابھی بنا بھی نہیں تھا, اور 92-93 سے پابندی تھی, ہر چیز کی وائلیشن کی گئی. وہ نیب کا ڈاکومنٹ پڑھیں, انہوں کا کروڑوں روپے کھائے گئے ہیں, اور 12 اگست کو وزیر اعظم کو انکوائری میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے.
میرے پاس اطلاع ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر وزیر اعلیٰ ایک بہت جو اس وقت عہدے دار تھا وہ اس نے اپروور بن چکا ہے. اچھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا. تو ہاں جی. اگلی بات، عثمان بزدار صاحب 12 تاریخ کو جا رہے ہیں یا پھر وہ کہیں گے کہ میں مصروف ہوں؟ تو کتنے دن مصروف ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، اب یا ضمانت کرائیں یا جائیں، یا جو پہلے کئی بندوں کے ساتھ ہوا ہے وہ مطلب ہے کہ یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، بڑا میں آپ سے ایزی نہیں ہے. تو یہ اب آپ خود دیکھیں، وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ریگن اگر وہ ان کو گولی جب لگ چکی تھی. آپ ریگن کی مثال نہ دیں، آپ صرف پنجاب تک محدود رہیں، عثمان بزدار کی بات کریں. آپ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار صاحب کا ڈکلائن آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو چکا ہے وایا نیب آفس؟ میرا خیال ہے یہ آج ان کو بہت بڑی ڈیڈلی بلو ہوئی ہے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جو شراب خانے کے لائسنس انہوں نے دیا تھا اس کیس میں اپروور بھی ہو گیا ہے، گواہ بھی ہو گئے ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، اور وہاں یعنی اور ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ شراب آپ کو ہو بائی دا وے آپ واپس جائیں، آپ تو وہاں موجود تھے جب وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ بزدار اور باقی وزراء تھے، تو ان کو ایک آپ کے بھائی نے کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نیب کو مل چکے ہیں؟ مل چکے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم کسی قیمت پر نہیں کر رہے تھے، ہم نے لکھ کے 4 دفعہ بھیجا ہے، ہمارے سے زبردستی بلا کے سائن کروائے گئے. اور پوچھے تو پھر نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ تو آپ بتائیں نا، آپ کی نظر بڑی حقائق پر ہوتی ہے. جو صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، پھر چلیں آگے چلتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نیب دائرہ تنگ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پہ بھی اور چودھری برادران پہ بھی، اور متوقع کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عثمان بزدار کو اگر ہٹایا گیا تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ پوری گیم ہی پنجاب کی چینج ہونے جا رہی ہے، یعنی پورے ملک کی ہونے والی ہے. اعلیٰ اداروں نے کہا ہے پہلے پنجاب کی بات کریں تبدیل کریں. سر پہلے پنجاب کی بات کریں. ابھی میں نے کر دی ہے، آگے کریں. ہاں پہلے پنجاب کی بات کریں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، دونوں کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے، نیب کر رہا ہے. عثمان بزدار صاحب کو پنجاب نیب نے سمن کر لیا ہے، طلب کر لیا ہے. تو کیا 12 اگست کو کیا دونوں عثمان بزدار صاحب اینڈ چودھری پرویز الہی صاحب دونوں مائنس ہو جائیں گے پھر پنجاب کے اقتدار سے؟ یہ تو اگلا جو ارینجمنٹ ہے، اگلا وزیر اعلیٰ کون ہے اور نون کے کتنے آدمی جاتے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، یہ ابھی حالات و واقعات پتہ نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کارڈ کھیلے ہیں وہ تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پالیسی کو اور ان کی پاور کو اور ان کی یعنی ریزالو کو. ان کا خیال تھا کہ ہم جب یہ باتیں کریں گے تو ہمارے پاؤں میں پڑ جائے گی گورنمنٹ. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، گورنمنٹ جاتی ہے جائے، میں نے کسی اس کا پارٹی نہیں بنا. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس طرف نہیں آ رہے. میں اگلا سیٹ اپ پوچھ رہا ہوں، کیا یہ ایک ہی جھٹکے میں دونوں آؤٹ؟ اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ ادھر آئیں گے، تو یہ آپ کو یقینی ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ کافی حد تک یقینی مسلم لیگ نواز کے لوگ، یعنی کہ وزیر اعلیٰ اگلا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل پی ٹی آئی کا ہوگا، یعنی جس کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس پارٹی سے آیا اس پارٹی سے آیا، یعنی لازمی 100% پی ٹی آئی کا ہوگا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو آپ کے گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ چودھری سرور صاحب بھی یہ ساری سچویشن پہ آن بورڈ ہیں؟ نہیں، وہ تو بزدار کے ساتھ ہے. تو بزدار صاحب کو تو نیب نے سمن کیا ہوا ہے، تو وہ ادھر نیب کے ساتھ جائیں گے. جان گے نا گیٹ تک انہوں نے چڑھن. یہ آپ کو
پتہ کیا آپ نے چودھری سرور صاحب کے وہ گیٹ تک جائیں گے ان کو چھوڑنے؟ نہیں مجھے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صابر شاکر صاحب، میں آپ کے ساتھ روز کام کر رہا ہوں نا، تو چودھری مجھے پتہ ہے آپ کی ایٹیٹیوڈ کا، میں آپ سے پوچھوں گا، مجھے کوئی پوچھے گا ان کی کیا پالیسی، تو آئی نو اٹ. تو چودھری سرور ہیز فیلڈ ٹو ڈو ہز ڈیوٹی. ان کا کام تھا کہ ڈی جی خان سے اٹک تک، اٹک سے رحیم یار خان تھا، رحیم یار خان سے بہاول نگر، بہاول نگر سے لاہور تک صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ان کا کام تھا وزیر اعظم کو جا کے بتاتے، تمام حقائق ان کے سامنے رکھتے. انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی ہے اپنی شراب کہ جی وزیر اعظم کیونکہ سننا نہیں چاہتے کوئی گل، لہذا میں کرنی نہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آج نہیں ملاق ہوتا زندہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو پھر میں کوئی بات کرتا. آپ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ یہ میں نے کہا ان کو شراب خانے کے لائسنس دینے سے فرصت ملے تو اور کسی کے خلاف کوئی کاروائی کریں. وار یو ناٹ دیر؟ یو ور دیر. بالکل ٹھیک ہے. پی ایم آفس میں تو ایسے ہوا نہیں تھا؟ جی ہاں کس نے کہا یہ؟ جی آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا لیکن وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جمپ نہ کریں، تین چیزیں ذہن میں رکھیں. نیب سب کے پیچھے جائے گی جن کے خلاف ایویڈنس ہے، وہ نون ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ کاف ہے، سے ہے، بے ہے، جیم ہے، کچھ ہے. ایک تو یہ بات طے ہو گئی ہے. نمبر دو اور ایڈ کر لیں چونکہ ابھی نیب پر ہی ہیں ہم، اگر اجازت دیں. نیب نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، نیب نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک سیل بنائیں گے جس میں ایکسپرٹس ہوں گے، بینکر ہوں گے، ریٹائرڈ، سرونگ، امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکس، یہ وہ لوٹ مار، منی لانڈرنگ، کیسے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پیسہ جا رہا ہے، ٹیٹیاں لگ رہی ہیں فلودے والے سے اپنا دہی والے تک. یہ انہوں نے کہا ہم اپنے جو دنیا کے بہترین ایکسپرٹس ہیں، جو بہترین وکیل ہیں، ان کا سیل ہوگا. ہر ریفرنس کو دائر کرنے سے پہلے ان کو وہ سکروٹنی پر پرکھیں گے، پھر داخل ہوگا تاکہ کوئی ریفرنس ہمارا فیل نہ ہوئے، کوئی ملزم جو ہے بچ نہ سکے اور کوئی بے گناہ پھنس نہ سکے. چوہدری صاحب کیا صورتحال اتنی بھی گمبھیر ہو سکتی ہے کہ 12 تاریخ کو نیب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بٹھا لے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے اس کو رول آؤٹ کریں. 11 کو کچھ افسروں کو انہوں نے بلایا ہوا ہے اسی کیس میں، تو اس لیے کسی چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور عین ممکن ہے وہ بٹھا لیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستعفی ہو جائیں پہلے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ اگر ان کو گرفتار کر بھی لیے گیا تو پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے وزارت اعلیٰ کریں گے اور صوبہ گورن کریں گے. اور جی بالکل اسی طریقے سے جیسے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو جب نہیں، ویسے کسی دنیا میں ہوا ہے کسی میں کہ جیل سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہو؟ تو وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے نا، گرفتاری تو طریقہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر نہیں، میں آپ کو مثال جب علیم خان کو گرفتار کیا تھا جی سینئر منسٹر کو، ہاں جی، تو اسی وقت انہوں نے وہیں سے استعفیٰ بھیج دیا تھا. سر اچھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہاں یہی میں پوچھ رہا ہوں نا، عثمان بزدار صاحب یا تو استعفیٰ بھیجیں، طریقہ ان کو ہٹانے کا یہی ہے کہ وہ استعفیٰ بھیج دیں، اگر وہ اس سے پہلے استعفیٰ نہیں دیتے. نہیں، تہاڈا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جڑی ہے وہ کسی دی کرپشن یا ان پر جو نجائز یا بدعنوانی کے الزامات ہیں اور ان کی کالک جو ہے اپنے منہ پر مار لے، اور وزیر اعظم جس پر کوئی بدترین مخالف ہی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اتنے دیانتدار آدمی ہے. آج تک ہم نے جب سے کرکٹ سے لوگوں سے سن رہے ہیں، تو وہ اب دوسروں کے کرتوت جو ہے اپنے پلے پالے، اور میں تو میرا ڈولڑ مائی، پھر تھوڑے پلے بھی کھ نہیں چھڈیا پنجاب کے. آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے 2 سال کی کارکردگی؟ سر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے چوہدری صاحب کہ چودھری پوچھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ منسٹر کا ہٹانا یا اس کا استعفیٰ اور چیز ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے یا وہ استعفیٰ نہ دے دیں. 2 ہی طریقے ہیں ان کو ہٹانے کے. گرفتار اگر ہو بھی جائے تو وہ وزیر اعلیٰ رہے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل مراد علی شاہ تہاڈی خواہش ہو سکتی ہے. نہیں، میری خواہش تو نہیں، میں تو قانون بتا رہا ہوں. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا کنٹینیو کریں گے نیب کے دفتر میں بیٹھ کے بالفرض. یہ سارا
मफरूज़े की बुनियाद पे है? استعفیٰ پہلے دے دیں گے. استعفیٰ دے دیں گے؟ کیوں نہیں, مطلب وہ ہے نہیں نا, کوئی بات کچھ نہیں پلے, اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. اگر وہ وزیر اعظم ساروں کی منتیں نہ کرتے تو یہاں بجٹ پاس کرنا بھی آسان کیا اس بات کا بھی نہیں تھا. یہ نہیں, اچھا میرے پاس جو ایک اطلاع ہے چوہدری صاحب, میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو 12 اگست سے پہلے ہو سکتا ہے ان کو بریف کر دیا جائے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہ ہے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے رپورٹ مانگی ہوئی ہے متعلقہ اداروں سے کہ مجھے اپنی پارٹی سے بھی مانگی ہوئی ہے, ود ان پارٹی بھی کہا ہے کہ ذرا مجھے چیک کر کے بتائیں یہ جو باتیں آ رہی ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے. دوسرا متعلقہ اداروں سے, متعلقہ ادارے کے جو میں بتا دیتا ہوں, انٹیلیجنس بیورو سے کہا ہے, انٹیلیجنس بیورو سے کہا ہے اعظم خان کے ذریعے, DGIB کے ذریعے کہ آپ ذرا رپورٹ لائیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج کل میں, کیونکہ یہ 5 اگست کی وجہ سے بزی تھے سارے, اور کل یا پرسوں یا نیکسٹ ویک ان کو بریف کر دیا جائے ساری سچویشن سے, اور شہزاد اکبر صاحب سے رائے بھی لی جائے گی اگر یہ ساری چیزیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ, اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا KP کے حکومت ہے نا جی, ان کو گرفتار کرنا اور ان سے پہلے اعتماد میں نہ لیا جانا, تو یہ چیزیں ہیں, یہ بریف کیا جائے گا. اور اس میں وزیر اعظم عمران خان, کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر رپورٹس آ جاتی ہیں تو کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ بال ابھی تک تو ان کا, آج تک تو 2 سال میں جو بھی رپورٹیں آئی ہیں, رپورٹوں کو بھی انہوں نے مطلب کوئی اہمیت نہیں دی. اب چونکہ پانی سر سے گزر گیا ہے, ایک 2+2 کیس جو ہے وہ سرفس کر گیا ہے, اور اس کو انہوں نے ساتھ ہی ایک جو اپنا ایک بیان بھیجا ہے نا, آپ نے شاید پڑھا نہیں نیب والوں کا, کہ اتنے کروڑ روپیہ وہاں سے رشوت لی گئی ہے اور پالیسی کے تبدیل کیا گیا ہے اور زبردستی کرایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. انہیں ایک پورا کیس بنایا ہے اور ان کے پاس پورا ایویڈنس ہے, اور 12 اگست کو اس لیے بلایا وزیر اعلیٰ کو, ورنہ وہ بلاتے ہی نہ. تو اب یہ وزیر اعظم صاحب میری اطلاعات کے مطابق تو کسی سٹیج پر بھی عثمان بزدار کو بدلنے کو تیار نہیں تھے. اور اب چونکہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی سٹیٹڈ پوزیشن جو ہے, چوری چکاری, بدعنوانی, نااہلی کے اور لوٹ مار کے خلاف ان کا جو موقف ہے, اس کی وجہ سے وہ ایک حد سے زیادہ کسی کو پروٹیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, اب آگے بڑھتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. میرے پاس اطلاعات یہ ہیں جناب کہ نیب جو ہے وہ کوئی مرکز کی سطح پہ بھی کچھ حکمراں جماعت کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہی ہے, مرکز میں بھی, اور 2-4 مقدمات جو پینڈنگ پڑے ہیں, اور اگر ان کے اسٹے آرڈرز خارج ہو جاتے ہیں, اور کچھ چیزیں پڑی ہیں, معلم جبہ کیس ہے بالخصوص, وہ بھی آ سکتا ہے. اور نیب جائزہ لے رہی ہے کہ کیا ہم ان حکم امتناعی کے باوجود کیا سمن کر سکتے ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل اعظم خان صاحب کا نام ہے اس میں, کہ ان کو سمن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی نیب کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں, اور اس میں PTI کے جن لوگوں کا نام آ رہا ہے ان کو بھی یہ فیصلہ ہوگا. میرا خیال ہے آئندہ 1-2 ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے, نیکسٹ ویک میں ہو جائے, اور ورنہ پھر کچھ جیسے اوپینین آئے گی اس کے اکارڈنگلی. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, وفاقی سطح پہ کیا ہو سکتی ہیں ان کا جائزہ لیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب یہ اس دوران بریک ہوئی, تو بریک کے دوران میں نے بھی چیک کیا تو معلوم یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے راڈار فٹ کر دیے پنجاب گورنمنٹ پہ, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پہ, وزیر اعلیٰ پنجاب پہ, اور اس میں اب فیصلہ وزیر اعظم عمران خان ہی کریں گے ان کو کیا رپورٹس موصول ہوتی ہیں ان کے ذرائع کے مطابق. اور یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ اچانک ہی ہوگا. اگر اچانک نہ ہوا تو پھر عثمان بزدار صاحب ظاہر ہے کنٹینیو کریں گے, اور اگر وزیر اعظم عمران خان مطمئن ہو گئے کہ واقعتاً جو رپورٹس ان کو سبمٹ کی گئی ہیں, اور انہوں نے رپورٹس مانگی ہیں جی 3 مختلف ذرائع سے رپورٹس مانگی ہیں,
اور ان رپورٹس کا انتظار ہے اور اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اٹھنے والی جو آوازیں ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے۔ اگر صداقت ہوئی تو عثمان بزدار صاحب کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان فیصلہ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے، یہ ہے۔ اور دوسرا جج صاحب، اب وفاقی سطح پہ جو ری شفلنگ ہے، دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک ہے کہ یک لخت ری شفلنگ کی جائے، دوسرا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کی جائے، اور اس میں وزیر اعظم کے جو معاونین ہیں ان میں ایک تو ندیم بابر صاحب ہیں، ایک شہزاد قاسم صاحب ہیں شاید، وہ ہیں اور فوری طور پہ، اور تیسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے، اور اس فیصلے میں شہزاد اکبر صاحب کا جو مستقبل ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کیس کی بات کر رہا ہوں جی، اس کیس میں اگر سپریم کورٹ نے کوئی اظہار خیال کیا تو پھر شہزاد اکبر صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، ادروائز پھر وہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ چیز کافی زیر بحث آئی تھی اور اسی لیے ان کا پورٹ فولیو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ جج صاحب ایک اور، فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب کس وزارت میں، اگر ریلوے کی وزارت ان کو چینج کرنے کا ارادہ ہو تو شیخ صاحب کس وزارت میں آپ کے خیال میں فٹ بیٹھتے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ ہی ہے نا، وہ تو بڑا یعنی سیاسی لیڈر ہے۔ شیخ رشید ایک عوامی، اور میں تو کئی دفعہ کھن جاندے نے، لیکن بظاہر پھر بھی باقیوں کے مقابلے میں ان کی سمجھ بوجھ کی، اور فواد چودھری کا بھی اسی طرح ہے۔ جی ہیونگ سیڈ دس، لیکن میں کہہ رہا ہوں خبر جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ جی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی اور کچھ اور چھوٹے گروپس بھی، ان کے بڑے بڑے جو جگادری نام ہے نا، بڑے بڑے جو لوٹ مار اپنا یعنی مادری قسم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، شیر مادر سمجھ کے وہ لوٹ مار کر رہے تھے، ان تمام کے خلاف جو ہے نیب اور دوسرے ادارے جو ہیں گرفتاریاں کرنے والے ہیں بلا رو رعایت۔ یہ نہیں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بزدار صاحب کو اگلے 15 سال بھی رکھنا ہے یا اگلے 5 دن بھی نہیں رکھنا، یہ انہیں کی اپنا ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ کسی نے بھی ان کا، جب انہوں نے بزدار صاحب کو بنایا تھا تو اس وقت بھی کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں۔ تو ابھی لوگوں کا اعتماد تو وزیر اعظم پر ہے اور ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کے گلے میں رسا پڑے۔ تو مجھے یہ نہیں اطلاع یہ ملی ہے کہ تقریباً 3 درجن لوگ ہیں جو مختلف سطح کے بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت بھی موجود ہیں، پہلے رہ چکے ہیں، ان تمام کی مقدمات جو ہے، اور 2 مہینے 3 مہینے کے اندر یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، اور نیب کسی قسم کی یعنی اب نااہلی اور ناکامی جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ البتہ جی نیب کے اندر تبدیلیوں کے اوپر کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ کلازز پر، وہ دیکھیں گے کہ اس کی مین جو ہے اس کو دانت تو نہیں اس کے نکال دیں گے، یہ کل تک آپ کو اطلاع مل چودھری صاحب ان کے دانت کے نکلنے کا ذرا چانس کم ہی ہے، اور اس میں ریفارمز ٹھیک ہے جو اچھی ریفارمز ہیں وہ ہو جائیں گی، اس کے لیے تو سارے تیار ہیں، لیکن نیب کو نان فنکشنل کرنا یا نیب آرڈیننس میں 38 اور پھر 70 ترامیم کرنا، 2 پیج کا وہ آرڈیننس ہے اور اس میں 37 اور پھر 70 ترامیم کا مطالبہ کرنا، وہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ آج بھی جو قومی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چل رہا ہے، آج بھی جو اس اجلاس سے پہلے گفتگو ہوئی اس میں بھی اپوزیشن کا خیال تھا کہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں تو نہیں ہو سکیں۔ اس وقت بھی قومی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور میوچل لیگل اسسٹنٹس قانون کی منظوری کا عمل جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو الگ کر دیا گیا ہے، فیٹف کے معاملات وہ قانون سازی الگ، میوچل لیگل اسسٹنٹس کا معاملہ الگ، اور نیب کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے گا اس کے لیے الگ ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باقی تو شاید کسی مسئلے پہ ان کا اتفاق ہوتا نہ ہوتا، لیکن کشمیر ڈے کی وجہ سے اپوزیشن اور حکومت اور ملٹری لیڈرشپ سارے یہ ایک چھت تلے کل جمع ہو گئے تھے،
اور کافی دیر انہوں نے وقت گزارا اور ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس پولیٹیکل کمیٹی میں اپوزیشن کے وہ رہنما بھی شامل ہیں جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں. فار ایگزامپل اسفندیار ولی خان صاحب اس کمیٹی میں شامل ہیں. تو منیمم ایجنڈا جو طے کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی کاوشیں بہت حد تک بلکہ کافی حد تک اس میں شامل تھیں. اور کل کا جو ایونٹ ہوا ہے، سیاسی جماعتوں کو اکٹھے کرنا، سیاسی قیادت کو دفتر خارجہ میں جمع کرنا، اس میں بھی پرسوں ہوا جنرل باجوہ صاحب کا اور DGISI فیض حمید صاحب کا کافی رول تھا. اس سے پہلے ایک اور چیز بھی بتا دیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عید پہ ہم گئے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ LOC پر، تو وہاں پہ کافی باتیں ہوئی تھیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک بات بتا دینی چاہیے اس میں سے، کیونکہ وہ عمل پذیر ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. تو یہ پولیٹیکل کمیٹی کا کانسیپٹ اس وقت سے چل رہا تھا جب یہ خبریں آئیں کہ جناب بلاول بھٹو کی اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، یہ کوئی NRO ہو رہا ہے یا اس طرح کی باتیں. تو اس وقت بھی جو ملاقاتیں، یہ پچھلے 2-3 مہینے سے یہ پروسیس چل رہا ہے جی، اور اس وقت بھی یہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اس میں یہی تھا کہ کم از کم قومی ایجنڈے پہ تمام سیاسی قیادتیں ایک ہو جائیں. اور پولیٹکس کریں، بالکل آپ کریں، سیاست کریں، انتخابی سیاست بھی آپ نے کرنی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. لیکن جو خطے میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں تیزی سے، اور خاص طور پہ CPEC، چائنا اور انڈیا کا تنازع، اور اس کے بعد کشمیر کا معاملہ، یہ گلگت بلتستان پہ نظر ہے، یہ ساری بریفنگ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خاص طور پہ اپوزیشن کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو دی گئی ہے، اور آف دا ریکارڈ دی گئی تھی. ان کو ساری صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ پولیٹیکل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اور ایک مفاہمت کا سفر شروع ہوا ہے. تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب مزید خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کل ایک چائنا کے کشمیر کے بارے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس ہوا، اور اس بند کمرے کے اجلاس میں بھی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. اس بند کمرے کے اجلاس میں چائنا نے بھرپور طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، اور جو انڈیا سائیڈ رپورٹ کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ بند کمرے کے اجلاس میں 1 سال مکمل ہونے پر کشمیر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس میں انٹرنیشنل آبزرور بھی تھے اور دیگر نمائندے بھی موجود تھے، اور اس کا آؤٹ کم جو بھی آئے گا آپ سے شیئر کریں گے. لیکن ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ ہے جناب امریکہ کے سینیٹر ہیں سینیٹر مینڈس. آرٹیکل 370 پہ وہ بولے ہیں، 1 سال مکمل ہونے پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ ذرا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. وہ مقبوضہ کشمیر اور خاص طور پہ انڈیا نے جو 370 اور 35A کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سنیے. We are fast approaching the grim 1-year anniversary of the abrogation of Article 370 of the Indian Constitution. As you all know, these events of the past year have been devastating. Communication blackouts, internet cut off, cell phone networks down, a huge security presence, hundreds of political leaders, journalists, activists, and normal everyday people detained. This is not what we expect to see in a democracy. Those in public office have an obligation to speak out when we see it, either on the streets of Kashmir or the streets of Portland. In October of last year, I traveled to Delhi and expressed these concerns to senior leaders in the Indian government. یہ جناب امریکی سینیٹر تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کل کا سٹیٹمنٹ ہے ان کا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 سے ہٹائے جانے کا 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال کے واقعات تباہ کن تھے. کشمیر میں انٹرنیٹ اور دیگر مواصلاتی رابطے معطل کر دیے گئے، بھاری تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے، سینکڑوں سیاستدانوں، صحافیوں، سماجی کارکنوں اور عام شہریوں کو قید کر دیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک جمہوری ملک سے ایسی توقع نہیں کر سکتے. جو حکومت میں تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ کشمیر کی صورتحال پر آواز اٹھاتے.
انہوں نے کہا کہ میں پچھلے سال اکتوبر میں نئی دہلی گیا اور وہاں بھی بھارتی گورنمنٹ کے جو سینئر عہدیدار تھے ان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی جو پومپیو اور یہ جو ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ثالثی والسی کرانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں ٹرمپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے۔ In January, I sent a letter to Secretary Pompeo expressing concern about the dire environment in Kashmir, as well as India's Citizenship Amendment Act. I have to be honest, though, that we face a challenge with this administration. Aside from vague, low-level expressions of concern, there is no indication that it has had any impact on our relationship with India. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وزیر خارجہ پومپیو کو خط لکھا اور ان کو یہ بتایا کہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے انڈیا کا، اس کے بارے میں کنسرن شو کیے، کشمیر کے بارے میں کنسرن شو کیے، لیکن پومپیو اور ٹرمپ انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، وہ سیریس نظر نہیں آتے۔ یہ جو گفتگو کر رہے تھے ان کا لب و لباب تھا۔ چوئی صاحب آپ بتائیے، آخری منٹ ہے، ذرا اس کو سم اپ کریں۔ نہیں، اس پر وہ انہوں نے تو بالکل اپنا صحیح بات کیا جو اپنے سینیٹر صاحب کو سنایا۔ تو ٹرمپ صاحب جو ان کو سیریس لیں یا نہ لیں، انہوں نے متعدد بار کہا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، لیکن ہندوستان وہی کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے۔ یہ آزادی تو قربانی اور خون اور عزت کی پامالی اور علاقے کی مطلب توقیری کرائے بغیر نہیں ملتی، اور انشاءاللہ کشمیریوں نے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ساری شرائط پوری کر دی ہیں۔ اور آپ چائنیز کو جو لے اور لداخ کے پاس آگے بیٹھے ہیں اس کو لائٹلی نہ لیں، سونر اور لیٹر انڈیا کو بالکل ٹھیک ہے۔ کشمیر خالی کرنا پروگرام وقت ختم ہوگا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔